बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं बिनिश आपसे मुखातिब हूँ और आपको उर्दू के 7वें लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। ठीक है बेटा, हमने साबका जो हमने सबक पढ़ा था वो धनक के बारे में पढ़ा था। तो धनक के रंग कैसे बनते हैं कि जब बारिश के बाद आधे आसमान पर बादल और आधे पे सूरज होता है, तो जो हवा में फ़िज़ा में जो पानी के कतरे होते हैं, जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी मदद से आसमान में 7 रंगों पर मुश्तमिल एक कमान बनती है, जिसको धनक या कोसे क़ज़ा कहते हैं। देखें, ये फितरत है ना, कुदरत है। कुदरत जो है तो ये धनक के रंग जो है वो बखेरती है। अब हम देखें फितरत क्या है। तो बेटा, फितरत क्या है? कुदरत का कानून है। फितरत क्या है? कुदरत का कानून है। ठीक है, यानी फितरत के ख़िलाफ़ अगर हम जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। परवरदिगार ने इंसान को ख़ूबसूरत फितरत पर पैदा किया। इंसान के अलावा पूरी कायनात खालिक के उसूलों यानी उसूल फितरत की पाबंद है और उसके लिए एक दायरा कार मुतय्यन कर दिया जिसकी वो हमेशा पाबंद रहेगी। ठीक है, मगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बाइख्तियार बनाया, अक्ल व शऊर दिया, अच्छाई और बुराई की तमीज़ दी। चुनांचे इंसान का कानून फितरत के ख़िलाफ़ बगावत करना क्या है? इंसानी तबाही का अमल है। कैसे इंसानी तबाही का? माहौलियाती तब्दीलियाँ आने लग गई हैं, क्योंकि हर कुदरत के जो नज़ारे थे और कुदरत अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे लिए ताज़ा हवा थी, उसमें ये सनतें जो हैं तो उसका सनतों का धुआं, ये फैक्ट्रियों का धुआं, फिर ये शहरों गाड़ियों का धुआं, इसमें बहुत ज़्यादा माहौल में आलूदगी पैदा हो चुकी है। ठीक है, तो हम बहुत से मसाइब का शिकार हो चुके हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा इसका ज़रिया है वो इंसान ख़ुद है। ठीक है, क्योंकि उसने फितरत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। ठीक है, तो आज का जो हमारा उन्वान है या आज हमारा जो सबक है वो उसका नाम है फितरत के ख़िलाफ़ बगावत। ठीक है, तो फितरत के ख़िलाफ़ बगावत। मटर गश्त अल्फाज मानी देख लें। सैर चहलकदमी, खुनकी ठंडक, बेतहाशा बहुत ज़्यादा, नराली अनोखी, इफ़रियत भूत बला, कूड़ा खसो खशाक, अजाला तलाफ़ी, फासद मवाद ख़राब मादा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये फितरत के ख़िलाफ़ बगावत क्या है कि अल्लाह ताला ने तमाम तरफ सरसब्ज़ा और हरे भरे दरख्त और घने दरख्त थे और माहौल बहुत ज़्यादा साफ़ था अगर पहले वक्तों में देखा जाए। मगर जैसे जैसे इंसान ने अपने लिए सहूलियात बनानी शुरू की तो वो मज़ीद मुश्किलात में गिरता गया, यानी बहुत सी बीमारियों का सबब बना और माहौल आलूदा होता गया। शजरकारी जो है वो ख़त्म होती गई और आहिस्ता आहिस्ता जब उसने दरख्त काटने शुरू किए, कागज़ बनाना शुरू किया, तो दरख्तों की जब कटाइयाँ होने लगी तो माहौल में जो ये फासद मादे थे वो मज़ीद जो है तो इंसानों के लिए तबाही का बाइस बने। ठीक है, आप लोग पेंसिल अपने हाथ में रखें और जो मैं आपको अल्फाज मानी करवा रही हूँ और जो आपको अहम नुकात करवा रही हूँ, आपने उसको गौर से सुनना भी है और लिखना भी है। ठीक है, चलें जी पढ़ाई करते हैं। अहमद चचा तकरीबन 20-25 सालों से मुलाजमत के सिलसिले में अहमद बता रहा है। ठीक है, कि चचा तकरीबन करीब 20-25 सालों से मुलाजमत के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम थे, यानी क़याम पज़ीर थे, रिहाइश उनकी वहाँ पे थी। इस दौरान में वो कई मरतबा छुट्टियों में वतन आ चुके थे, यानी वतन तो इनका यही था। इस मरतबा इत्तफ़ाक़न यानी इत्तफ़ाक़ से उनकी लंबी छुट्टियाँ थीं, मगर पाकिस्तान में शदीद गर्मी का मौसम था। गर्मी से घबरा कर उन्हें कुछ दिन एबटाबाद में रहने का मंसूबा बनाया। मुझे अपना हमसफ़र बना लिया, यानी वो तो बहुत अरसे बाद आए थे, 20-25 साल के बाद तो पाकिस्तान जो है तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था। तो उन्होंने गर्मी की शिद्दत को महसूस किया और उन्होंने एबटाबाद में रहने का फ़ैसला किया। अहमद चचा ने बताया कि वो तकरीबन 20-22 साल बाद एबटाबाद जा रहे हैं, जब वो जा रहे थे। ठीक है, और जब वो पाकिस्तान में थे तो अक्सर गर्मियों की छुट्टियां वहीं गुजारते थे, यानी गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी वो ठंडे इलाके एबटाबाद में गुजारते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ का माहौल यानी इर्द गिर्द का मौसम बेहद पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था।
وہ اکثر وہاں کی خاموش اور پرسکون سڑکوں پر گھنٹوں پیدل گھومتے رہتے تھے، یعنی خاموش تھی، وہاں پہ آبادی زیادہ نہیں تھی، کوئی کارخانے وغیرہ نہیں تھے، زیادہ ہاسپٹلز نہیں تھے اور زیادہ مارکیٹس وغیرہ نہیں تھی، تو اس لیے اس کی جو فضا تھی وہ پرسکون تھی اور وہ سڑکوں پر گھنٹوں چلتے اور خوب لطف اندوز ہوتے. ٹھیک ہے. سپہر، سپہر کہتے ہیں دوپہر کے بعد کا وقت، یعنی تیسرا پہر. سپہر کے وقت ہم نے اپنی گاڑی میں سفر کا آغاز کیا. میں گاڑی چلا رہا تھا. احمد چچا میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھے مجھے ماضی کے قصے سنا رہے تھے، یعنی گزرے ہوئے واقعات جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے. انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اب اپنے وطن میں سڑکوں کا نظام بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. جیسے جیسے وہ جا رہے تھے تو ان کو یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ یہ جو سڑکیں جو بچھائی گئی ہیں پاکستان میں، تو یہ بہت ہی اچھا ایک منصوبہ ہے اور بہت اچھے منصوبے کے تحت بہت اچھی سڑکوں کا انتظام کیا گیا ہے. ورنہ پہلے تو ایک چھوٹی سی سڑک ہوتی تھی جس پر دو طرفہ ٹریفک جاری رہتی تھی. اب یہ دیکھیں، اب یہ ایبٹ آباد میں اس طرح کا یہ ایک سڑک ہے اور اس پر دو طرفہ ٹریفک ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے اور ایک ادھر سے جا رہا ہے. مطلب پہلے ایک ہی سڑک ہوتی تھی اور اسی پہ دونوں ٹریفک آیا جایا کرتی تھی. بہرحال اسی طرح گپ شپ کرتے، گپ شپ، گپ کلمہ اور شپ محمل، ہم لوگ تقریباً عشاء کی اذان تک ایبٹ آباد پہنچ گئے. مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ احمد چچا خلاف توقع کچھ حیرت زدہ اور خاموش سے تھے. یعنی مجھے یہ وہ تو اکثر بولتے رہتے تھے اور بہت سی باتیں کرتے تھے، مگر امید سے ہٹ کر وہ کیا تھے، یعنی خلاف توقع کے خلاف وہ کیا تھے کہ حیران تھے اور خاموش بھی تھے. میں سمجھا شاید طویل سفر سے تھک گئے ہوں، یعنی میں سمجھا کہ باہر سے آئے، امریکہ سے آئے اور کافی طویل سفر تھا تو شاید تھک گئے ہوں. ہمارا قیام ایک ریسٹ ہاؤس میں تھا. ٹھیک ہے. رہائش کے لیے انہوں نے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا. کمرے میں پہنچ کر ہم سستانے کے لیے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے، سستانے آرام کرنے کے لیے، اور کھانے کا انتظار کرنے لگے. ان دنوں ایبٹ آباد کا موسم بھی گرم تھا. درجہ حرارت تقریباً 37 ڈگری تک تھا، اس لیے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا. ٹھیک ہے. درجہ حرارت کتنا تھا؟ 37 ڈگری تھا، اس لیے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا. احمد چچا نے پنکھے کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ بری. ٹھیک ہے. یعنی ایک ٹھنڈی آہ، افسوس کی ایک آہ بری، افسوس سے بری. کیونکہ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے اس لیے کھانا کھا کر جلد سو گئے. اگلے دن ہم صبح سویرے اٹھے. اب ہماری طبیعت کچھ بحال تھی، یعنی تندرست تھی. ہم دونوں نے ناشتہ کیا اور مٹر گشت کرنے باہر چلے گئے، یعنی گھومنے پھرنے. احمد چچا کچھ کھوئے سے تھے، یعنی سوچوں میں گم تھے اور ارد گرد کے مناظر کو، یعنی منظر کی جمع ہے نظارے، کو حیرت اور اداسی سے دیکھ رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا احمد چچا؟ تو احمد نے اپنے چچا سے سوال کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہم نے پیراگراف پڑھا تو اس میں احمد کے چچا جو تھے وہ کتنے سال بعد جو ہے تو وہ امریکہ سے آئے تھے، 20 سے 25 سال بعد آئے تھے، اور ان کی چھٹیاں لمبی تھیں. تو انہوں نے کہاں رہنے کا ارادہ کیا، کہاں انہوں نے ان چھٹیاں جو ہے گزارنے کا ارادہ کیا؟ تو انہوں نے ایبٹ آباد میں چھٹیاں گزارنے کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے کیوں ارادہ کیا ایبٹ آباد میں رہنے کا؟ اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہاں کا ماحول جو تھا وہ بے حد ان کو پسند تھا، کیونکہ وہاں پہ زیادہ آبادی نہیں تھی، زیادہ مارکیٹس نہیں تھی، کوئی یہ فیکٹریز وغیرہ نہیں تھیں، ہاسپٹل زیادہ نہیں تھے. وہاں کا ماحول اور وہاں کی فضا جو تھی وہ بہت زیادہ صاف تھی، تو اس لیے وہ سکون کے ساتھ وہاں پر رہنا چاہتے تھے. پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے احمد جو ہے اپنے چچا کے ساتھ روانہ ہوا اور اگلے روز جو ہے تو وہ ایبٹ آباد پہنچ گئے. مگر ایبٹ آباد کے حالات دیکھ کر اور راستے سے ایبٹ آباد کو دیکھ کر ان کے چچا جو تھے وہ سوچوں میں گم ہو گئے. اور جب احمد نے سوال کیا تو آگے دیکھیں، احمد چچا کہنے لگے ایبٹ آباد بہت تبدیل ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ یہ تبدیلی مثبت نہیں. ٹھیک ہے. وہ بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ بیٹا یہ تبدیلی مثبت نہیں، یعنی پازیٹیو نہیں ہے. وہ کیسے احمد نے پھر اپنے چچا سے پوچھا کہ میں نے حیرت سے کہا کہ وہ کیسے چچا جان؟ تو احمد چچا نے کہا جب ہم حویلیاں سے نکل آئے اور ایبٹ آباد کے قریب ہو رہے تھے، یعنی قریب پہنچ چکے تھے، تو مجھے ہوا میں خنکی کا احساس ہونے لگا، یعنی نمی کا، لیکن زیادہ سردی کا احساس نہیں ہوا. یعنی ٹھنڈک تھی ہوا میں،
مگر زیادہ سردی محسوس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایبٹ آباد میں داخل ہوئے تو میں نے بے تحاشا رش اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں دیکھیں، یعنی بہت زیادہ ہجوم اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں دیکھیں۔ کئی ایک دکانوں میں پنکھے چلتے ہوئے نظر آئے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ وہ ایبٹ آباد نہیں رہا، یعنی جو 20-25 سال پہلے پرانا ایبٹ آباد تھا تو اب یہ وہ ایبٹ آباد نہیں رہا۔ تو پھر احمد نے بڑی حیرت سے پوچھا، کون سے ایبٹ آباد؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا، دیکھو تمہیں وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پہاڑ پہلے ایسے نہیں تھے، ان پر طویل اور گنجان درخت تھے، ان پر بہت زیادہ پھیلے ہوئے گھنے درخت تھے، مگر اب وہ درخت جو تھے وہ کاٹے ان میں سے بہت سے درخت جو تھے ان کی کٹائی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ پائن کے ان درختوں کی ایک عجیب سی خوشبو ہوتی تھی جو یہاں چلنے والی ہوا کے ساتھ مل کر ایک نرالی کیفیت پیدا کرتی تھی، یعنی ایک تو سردی ہوتی تھی اور دوسرا جو ہے پائن کے گنجان درخت تھے اور ان کی خوشبو جو ہے وہ چلنے والوں کے لیے ایک عجیب سی انوکھی سی کیفیت پیدا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ دل چاہتا تھا کہ ایک طویل سانس لیں اور ساری کی ساری ہوا اپنے سینے میں جذب کر لیں، یعنی اتار لیں۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل چکا ہے، سارے درختوں کا صفایا ہو چکا ہے۔ اتنی بڑی قومی دولت اور فطری اثاثہ فطرت کی بدولت حاصل کیے گئے جنگلات، اور لگتا ہے کسی کو درختوں کا کسی کو پرواہ ہی نہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی قومی دولت اور فطری اثاثہ، یعنی یہ قوم کی بہت بڑی دولت تھی کہ اتنے پائن کے اتنے گھنے جنگلات تھے یہاں پہ، اور وہ جنگل جو ہے تو وہ اب بہت زیادہ کم ہو چکا ہے، یعنی درختوں کی کٹائی ہو چکی ہے، تو یہ فطرت کی بدولت حاصل کیے گئے جنگلات تھے، مگر انسان نے فطرت کے خلاف کیا کی؟ بغاوت کی اور درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کسی کو پرواہ نہیں، فکر نہیں۔ آبادی میں بے پناہ بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، یعنی آبادی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مسائل جو ہیں وہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور درخت جو تھے وہ ماحول کو صاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، مگر درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، انسان نے خود اپنی تباہی کا سبب شروع کر دیا۔ پہلے جہاں کھیت اور درخت تھے اب وہاں مکانات ہی مکانات ہیں، یعنی پہلے جہاں دور دور تک کھیت نظر آتے تھے، درخت تھے، تازہ ہوا تھی، مگر اب دیکھیں تو بڑے بڑے مکان ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، شاپس ہیں، مارکیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرف دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، سانس لو تو ڈیزل کی بدبو پھیپھڑوں میں اترتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو ڈیزل کے جو اس پہ چلتی ہیں اور اس کی بدبو جو ہے وہ پھیپھڑوں میں اتر جاتی ہے۔ آبادی میں اضافہ تو چلو ایک قدرتی عمل ہے، یعنی آبادی میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی یہ تو قدرتی عمل ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بنایا گیا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ ان 20-22 سالوں میں آبادی میں اضافہ تو ہونا ہی تھا، لیکن پھر وہ وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ماحولیات جو ہے، یہ ماحول کی جو آلودگی ہے اس کا سبب کیا تھا کہ اپنا ماحول کو صاف رکھنا، یعنی اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھا گیا اور جنگلات کی حفاظت نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اور جنگلات کی حفاظت کرنا تو انسان کے اپنے بس کی بات تھی نا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو آبادی میں اضافہ جو ہے وہ تو قدرتی امر ہوتا ہے، مگر اپنے ماحول کو صاف رکھنا اور جنگلات کی حفاظت کرنا یہ تو انسان کے اپنے بس کی بات ہے۔ صاف ستھرا ماحول انسان اور اس کے آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الطہور شطر الایمان، ٹھیک ہے، کہ صفائی نصف ایمان ہے، مگر پاکستان میں جگہ جگہ دیکھا جائے تو جا بجا جو ہے تو وہ کوڑا پھینکا جاتا ہے، اور کوئی ریپر ہوتے ہیں وہ بچے بھی کھاتے ہیں، وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح ماحول جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا احساس ہمیں خود ہی کرنا ہوگا، جب تک ہم اس کا احساس نہیں کریں گے تو ہمیں بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ذرا اس پیراگراف پہ تھوڑی نظر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں چچا جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہاڑ جو تھے وہ پائن کے درختوں کے ساتھ، پائن کے درخت جو ہیں وہ ایک جنگلات کی مانند تھے، ٹھیک ہے، گنجان درخت ہے یہاں پہ پائن کے، جن کی نرالی خوشبو تھی، اور یہ فطری اثاثہ تھے، قومی دولت بھی تھی اور فطری اثاثہ بھی تھے، مگر آبادی تو چلیں ایک قدرتی عمل ہے، مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے ماحول کو بھی صاف نہیں رکھا اور جنگلات کی بھی حفاظت نہیں کی، تو جس کی وجہ سے ہم آج تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔
احمد چچا کو دکھی دیکھ کر خاموش رہا. ٹھیک ہے، احمد چچا کو دکھی دیکھ کر خاموش رہا. کچھ دیر بعد ہم لوگ واپس اپنے ریسٹ ہاؤس آ گئے. میں نے احمد چچا سے کہا، احمد چچا اپنے شہر کی حالت بھی تو خراب ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہاں تو آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے جواب دیا، ہمارے شہر کی گرمی تو ویسے ہی مشہور ہے. اب احمد چچا کون تھے؟ وہ جو مصنف جو یہ بیان کر رہا ہے اس کے چچا تھے. ٹھیک ہے، اب تو وہ ایک صنعتی شہر بن گیا، یعنی جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہ تو ایک صنعتی شہر بن گیا. وہاں پہ کارخانوں کا دھواں اور وہاں کا جو فاسد مادہ ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ماحول کی آلودگی کا باعث ہیں. وہاں کی حالت تو یہاں سے بھی خراب ہے، ورنہ کبھی ہمارا شہر بھی پھولوں اور باغوں کا شہر کہلاتا تھا. یعنی ہمارا شہر کیا کہلاتا تھا؟ پھولوں اور باغوں کا شہر کہلاتا تھا. مجھے اپنے شہر کی تباہ ہوتی حالت پر بھی افسوس ہوتا ہے. باشعور قومیں ہمیشہ اپنے ورثوں اور اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی ورثوں وراثت سے ملی ہوئی چیزوں کو اور اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں. مگر لگتا ہے تعلیم کی کمی اور اجتماعی شعور نے، یعنی تعلیم نہ حاصل کرنا اور اجتماعی طور پر جو شعور نہیں ہے، لوگ جو ہیں ان کے اندر سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس تباہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. میں نے کہا احمد چچا جو تھے وہ جو بیان کر رہے اس کے چچا تھے احمد چچا. اور آگے علامت ندائیے، ہمارے ہاں تو حکومت اور بہت سی NGOs اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں. ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے اور اس معاملے میں وہ حکومت سے تعاون کر رہی ہیں. ماحولیاتی آلودگی پر سیمینار، یعنی سیمینار سے مراد کیا ہے؟ سیمینار سے مراد مجلسیں اور واک کا اہتمام بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہماری حکومت جو ہے وہ شجرکاری مہم بھی چلا رہی ہے اور ساتھ جو ہے وہ بتا رہے ہیں نا کہ آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، آپ نے یہ سب کچھ دیکھا تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے. فلاحی تنظیمیں بہت سا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو احمد کے چچا نے جب بتایا کہ احمد چچا نے جب بتایا کہ باشعور قومیں اپنے ورثوں اور اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو احمد چچا سے سوال کیا کہ ہمارا شہر جو ہے تو وہ تو زیادہ آلودہ ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو ایک صنعتی شہر ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی ہمارا شہر بھی پھولوں اور باغوں کا شہر کہلاتا تھا. تو بیٹا فطرت کے خلاف بغاوت کیا ہے کہ فطرت کے خلاف بغاوت کہ انسان نے جب قانون فطرت کے خلاف جو ہے چیزیں بنانی شروع کر دیں اور وہ انسانی عمل کی تباہی کا باعث بنی. ٹھیک ہے، وہ مصائب کا شکار ہو گیا. ہرے بھرے پیڑ جو ہیں اس نے کاٹنے شروع کر دیے اور مزید اس نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے فطرت کی بنائی ہوئی چیزیں یعنی قدرت کا قانون جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، درختوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، مختلف جو ہیں فیکٹریاں بنائیں، اس سے ہوا جو ہے وہ آلودہ ہوگی. آپ نے دیکھو گا یہ لیئرز وغیرہ جو ہیں جن کی وجہ سے یہ سکن کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ رہا ہے، تو اس کی وجوہات یہ بھی ہیں. تو وہ احمد چچا بہت پریشان تھے، وہ اتنے عرصے بعد آئے، مگر انہوں نے جب ایبٹ آباد کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی بڑے شہروں کی طرح اب ایبٹ آباد کی حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی یہ بھی ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ گھر کا کام دیکھیں کہ ماحولیاتی آلودگی کی 5 وجوہات آپ نے لکھنی ہیں. ٹھیک ہے، کہ کون سی 5 وجوہات ہیں جو ماحولیاتی آلودگی جن کی وجہ سے جو ہے تو ماحولیاتی آلودگی کے باعث جو ہیں تو وہ باعث بنی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ 5 وجوہات لکھنی ہیں. تو جتنا ہم نے پڑھا وہ میں نے خلاصہ تو آپ کو بتا دیا، مگر مزید جو ہے ہمارا سبق رہتا ہے تو انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گا تو پھر مزید اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گی. اوکے، اللہ حافظ.